बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 45वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिप्टी कमिश्नर की डायरी। आज हम इस किताब के सब चैप्टर तबादला से आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 367 367 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। झंग में तैनात हुए मुश्किल से एक बरस गुज़रा था कि अचानक मैंने उड़ती उड़ती सी खबर सुनी कि मुझे अनकरीब वहाँ से तब्दील कर दिया जाएगा। ये ख़बर मेरे लिए नई न थी। इससे पेशतर भी इस किस्म की अफवाहें कई बार उड़ चुकी थीं। जब से मैंने हफ्ते में 2 दिन आम मुलाकातों का सिस्टम राइज करके अवामुन नास के छोटे बड़े मसाइल बराह रास्त निपटाने शुरू किए थे, उस वक्त से ज़िला के बड़े बड़े ज़िम्मेदारों, रईसों और पेशावर सियासतदानों में रंजिश और बेइत्मीनानी की लहर दौड़ गई थी। ये हजरात आम लोगों के मसाइल अपनी वसातत से हल करवाना अपना हक समझते थे। इस तरह लोगों पर भी उनकी गिरफ्त मजबूत रहती थी और अफसरों के साथ भी उनका राब्ता कायम रहता था। मेरे तरीक़ेकार ने जब उनकी उस इजारादारी को ख़त्म कर दिया तो इसमें उन सबको अपनी बड़ी हक तलफ़ी महसूस हुई। चनाचे वो लाहौर जाकर सूबाई वज़ीरों के पास अक्सर अपना रोना रोते रहते थे। सूबाई वज़ीर साहबान भी मुझसे किसी कदर अज़रदा खातर ही रहते थे। एक वज़ीर साहब पीर के रोज़ दौरे पर तशरीफ़ लाए, जो मेरी आम मुलाकात का दिन था। उस रोज़ 70-80 के करीब मुलाकाती जमा थे। उनमें से कुछ लोग 50-50, 60-60 मील का सफ़र तय करके आए थे। मैंने रेस्ट हाउस में जाकर वज़ीर साहब का इस्तकबाल तो ज़रूर किया, लेकिन फिर एक और अफसर को उनकी खिदमत में छोड़कर ख़ुद वापस चला आया, क्योंकि इतने कसीर मुलाकातियों को सारा दिन इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखना मुनासिब न था। एक और वज़ीर साहब जुमे रात को आए। उस रोज़ भी यही वाक़या पेश आया, क्योंकि वो भी मुलाकात का दिन था। मैंने अपने अमले को हदायत कर रखी थी कि वज़ीरों के दौरे पर रेस्ट हाउस में शहर के लोगों से मांग कर कलीन और सोफ़े ना डलवाए जाएँ, ताकि हुकूमत ने रेस्ट हाउसों में जिस कदर फर्नीचर रखा हुआ है वो सबके गुजारे के लिए काफ़ी होना चाहिए। एक वज़ीर साहब जून के महीने की शदीद गर्मी में तशरीफ़ लाए। रेस्ट हाउस के टूंड मूंड कमरे को देखकर वो बिगड़ गए और उल्टे पाँव लौट गए। मैंने उन्हें अपने घर ठहराने की पेशकश भी की, लेकिन दिमाग का जो पारा एक दफ़ा चढ़ चुका था वो नीचे ना उतरा। उसके बाद किसी सूबाई वज़ीर ने झंग का दौरा करने की जहमत ना उठाई। मेरे क़याम झंग के दौरान अलबत्ता एक बार मादर मिल्लत मोहतरमा मिस फ़ातिमा जिन्ना और दूसरी बार वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ज़रूर मुख्तसर दौरे पर झंग तशरीफ़ लाए थे। दोनों का क़याम झंग में चंद घंटे का था, लेकिन दोनों मौक़ों पर हमने रेस्ट हाउस को दुल्हन की तरह सजाया था। लोगों ने बड़ी खुशी से सड़कों पर रंग बिरंगी झंडियाँ लगाईं और इस्तकबालिया दरवाज़े बनाए थे। रेस्ट हाउस के अंदर मैंने अपने घर का ज़ाती साजो सामान सजा दिया था। उसी ज़माने में मोचियों वाला का अलमनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के कुछ सिपाही इस गांव में किसी तफ्तीश के सिलसिले में गए हुए थे। गांव वालों के साथ उनका झगड़ा हो गया। उस झगड़े ने तूल खींचकर फसाद का रंग इख्तियार कर लिया, जिसमें एक सिपाही जान से मारा गया। अब क्या था, मकामी पुलिस इंतकाम लेने के लिए गांव पर चढ़ दौड़ी और रातों रात इसे तहबाला करके रख दिया। अगले रोज़ मैं ख़ुद गांव में उस जाए वक़ूआ पर पहुंचा तो सारा गांव सुनसान पड़ा था। पुलिस की गार्ड और चंद नहीफ़ों नज़ार बूढ़ी औरतों के अलावा गांव में और कोई फ़र्द बशर मौजूद न था। कुछ लोग गिरफ़्तार हो चुके थे और बाकी सब मर्द, औरतें और बच्चे खौफ से अपने घर बार खुले छोड़कर भाग गए थे। सारे इलाके में पुलिस के जुल्म व तशद्दुद की दास्तानें तरह तरह की रंग अमेज़ी के साथ फैली हुई थीं, लेकिन पुलिस वालों की अपनी राम कहानी ये थी कि जुल्म तो ख़ुद उन पर हुआ है जिनका एक कांस्टेबल जान से मारा गया। उनका मौक़िफ़ था कि ज़ाब्ते के मुताबिक कानूनी चाराजोई के अलावा उन्होंने किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की
اور اب گاؤں والے چند مقامی سیاستدانوں کی شے پر پولیس کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ صوبائی اخباروں میں اس واقعے کا خاصا چرچا ہوا، کئی جانب سے اس کی مکمل انکوائری کروانے کا مطالبہ بھی اٹھا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح صورتحال واضح ہو جائے۔ ایک روز میں لاہور میں چیف سیکرٹری کے پاس بیٹھا اسی سلسلے میں کچھ بات چیت کر رہا تھا کہ یکایک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف انسپکٹر جنرل آف پولیس خان قربان علی خان تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں بھی چیف سیکرٹری کے پاس موجود ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ خان قربان علی خان عام طرز کے انسپکٹر آف پولیس نہیں تھے۔ صوبائی حکومت میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ انہیں برسر عام انکل کہا کرتے تھے۔ صوبہ کے وزیر، سیکرٹری اور دوسرے سول افسران سے بے حد خم کھاتے تھے۔ قربان علی خان بھی ان سب پر روب گانٹھنے، دھونس جمانے اور پولیس کے مقابلے میں انہیں نیچا دکھانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے تھے۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ دلیل سے زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے تھے۔ جو بات ایک بار ان کے منہ سے نکل جائے وہ اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتا تھی۔ وہ رشوت نہیں لیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن ان فضائل کی ان کی خوکی، صفاکی اور مزاج کی بے رحم درستی پر اعتدال و عجز کا ہلکا سا رنگ بھی نہ چڑھایا تھا۔ ان کے دل و دماغ میں تکبر کے بلند و بالا پہاڑ ایستادہ تھے اور دوسروں کی انا اور عزت کو پاؤں تلے روندنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اگر کسی وی آئی پی کی آمد پر اعلیٰ حکام ایئرپورٹ وغیرہ پر جمع ہوتے تھے تو قربان علی خان ان کے ساتھ استقبالیہ لائن میں کھڑے ہونا اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو باقی سب سے مختلف، اعلیٰ اور عرفہ چیز گردانتے تھے اور بیت کی باریک سی چھڑی ہاتھ میں گھماتے کسی نہ کسی بہانے گورنر یا چیف منسٹر کے قرب و جوار میں منڈلاتے رہتے تھے۔ جب خان قربان علی خان نے چیف سیکرٹری کو مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا تو ہم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس سول افسروں کے کمروں میں شاذ و نادر ہی تشریف لے آتے تھے۔ سب لوگ اکثر ان کے کمرے میں ہی حاضری دیا کرتے تھے۔ مجھے مخاطب کر کے قربان علی خان نے موچیوں والا میں پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر بڑا سیر حاصل تبصرہ کیا اور انکوائری کے سب مطالبوں کو واہیات خرافات قرار دے کر مسترد کر دیا۔ چیف سیکرٹری صاحب، جو چند لمحے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں گفتگو فرما رہے تھے، اب ہوا کا رخ دیکھ کر آنن فانن بدل گئے اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کے ہم نوا ہو گئے۔ جھنگ میں پولیس کی نیک نامی کی خاطر میں نے انکوائری کی اہمیت پر کچھ کہنے کی کوشش کی تو خان قربان علی خان نے ناک سکیڑ کر کچھ دیر سوں سوں کی آواز برآمد کی اور پھر کچھ تبصرہ کیے بغیر میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے ساتھ ہی انہوں نے میرا نام اپنے رجسٹر میں جھنگ کے ناپسندیدہ ڈپٹی کمشنر کے خانے میں درج کر لیا۔ لیکن جس واقعے نے جھنگ میں میری ڈپٹی کمشنری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی اس کا تعلق ایک فوجداری مقدمے سے تھا جو میری عدالت میں زیر سماعت تھا۔ دونوں فریق ضلع کے بااثر خاندان تھے اور سال ہر سال سے باہمی رقابتوں، عداوتوں اور مقدمہ بازیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک روز ان کے مقدمے کی پیشی شروع ہوئی تو ایک فریق نے بڑے تمتراک سے آگے بڑھ کر ایک بند لفافہ میری میز پر دے مارا۔ لفافے پر ایک صوبائی وزیر کی مہر تھی اور اس کے اندر غالباً سفارشی خط تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر دوسرا فریق بھی میدان میں اتر آیا اور اس نے بھی ایک بند لفافہ میری میز پر پٹخ دیا۔ اس پر ایک دوسرے صوبائی وزیر کی مہر تھی اور اس کے اندر بھی غالباً سفارشی خط تھا۔ وزیر صاحبان کی سفارشیں وصول کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا ہمارا روزمرہ کا معمول تھا، لیکن ایک زیر سماعت مقدمے میں تحریری سفارشیں وصول کرنا بڑی ہی بے اصول اور کڑھب بات تھی۔ میں نے فریقین کے وکیلوں کو دونوں بند لفافے دکھائے اور کہا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ ان خطوط کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں خط کھول کر عدالت میں پڑھ کر سنائے جائیں اور پھر انہیں مقدمے کی فائل میں لگا دیا جائے، بصورت دیگر انہیں اسی طرح بند کر کے آپ کے موکلین کو واپس لوٹا دیے جائیں۔ دونوں وکیل اپنے موکلوں کی اس حرکت پر نالاں تھے۔ انہوں نے اپنے موکل پر خوب لان تان کی اور بند خطوط مجھ سے واپس لے لیے۔ میرا خیال تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن جب یہ خبر وزیر صاحبان تک پہنچی تو وہ بڑے چراغ پا ہوئے۔ چند روز بعد میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ اسمبلی کی غلام گردش میں میری ان سے اتفاقاً مٹبھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے 2-3 اور ہم منصبوں کے ساتھ مل کر مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا بار بار یہی اصرار تھا
کہ بھری عدالت میں ان کے خطوط کا تماشا بنا کر میں نے وزیروں کی جملہ برادری کو تضحیک کو استہزاء کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی کہ ایسے خطوط لکھ کر انہوں نے بھی کوئی ناروا حرکت کی ہے۔ میں نے یہ واقعہ ملتان جا کر اپنے کمشنر مسٹر ایو خان کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، بھائی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لینا کیا ضروری ہے؟ اب یہ لوگ خواہ مخواہ تمہیں دکھ کرتے رہیں گے، میری مانو تو تم کسی طرح اس صوبے سے رفو چکر ہو جاؤ۔ اتفاق سے ان دنوں ہالینڈ کے دارالخلافہ ہیگ میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز کا ادارہ نیا قائم ہوا تھا۔ اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن پر ایک 6 ماہ کا کورس شامل تھا۔ مرکزی حکومت نے جب میرا نام اس کورس کے لیے تجویز کیا تو پنجاب گورنمنٹ نے بلا حیل و حجت بڑی خوش دلی سے اس پر آمن و صدقن کہہ دیا۔ ہالینڈ میں حج کی نیت۔ ہالینڈ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی چند روز تک میں حواس باختہ رہا۔ ڈچ قوم کے سر پر صفائی کا جو بھوت سوار ہے اسے دیکھ دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ سڑکوں اور گلیوں میں دو رویہ تا حد نظر ایک ہی طرح کے 2 منزلہ مکان بنے ہوئے ہیں۔ اوپر بیڈ روم، نیچے ڈائننگ روم، سب کی ایک طرح کی شیشے کی کھڑکیاں اور ایک ہی طرز کے لکڑی کے دروازے ہیں۔ بیڈ روم کی کھڑکیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سجے ہوئے ہیں۔ ہر ڈرائنگ روم کی دیوار پر 1 یا 2 تصاویر آویزاں ہیں۔ صوفوں پر ہر گھر میں ایک ہی ڈیل ڈول کے میاں بیوی ایک ہی طرح کی مصروفیات میں منہمک ہیں۔ بیوی اونی جرابیں یا مفلر یا سویٹر بن رہی ہیں، میاں کتاب پڑھ رہا ہے یا ٹی وی پر فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہے۔ بچوں کی ایک کثیر تعداد ڈائننگ ٹیبل پر جھکی اسکول کا ہوم ورک کر رہی ہے۔ رات کے 10 بجے سے گھروں کی بجلیاں بجھنا شروع ہو جائیں گی اور 11 بجے تک بالکل سناٹا چھا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی بچے اسکول سے دھاریں گے، مرد کام کاج پر نکل جائیں گے اور عورتیں رنگ برنگ ایپرن باندھ کر گھر بار کی صفائی میں مشغول ہو جائیں گی۔ قالینوں، پردوں، صوفوں، کرسیوں، میزوں، تصویروں، پھولدانوں، چھتوں اور دیواروں کی جھاڑ پونچھ کے بعد کھڑکیوں کے شیشے دھوئے جائیں گے۔ دروازوں کے اندر اور باہر سے رگڑائی ہوگی۔ دروازے پر لگے ہوئے کیلوں، کنڈوں اور مٹھوں کو پالش کر کے چمکایا جائے گا اور آخر میں گھر کے باہر فٹ پاتھ کا جتنا حصہ میدان مکان کے سامنے سے گزرتا ہے اسے بھی صابن سے دھو کر خوب صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ لباس تبدیل کر کے گھر کو تالا لگائے گی اور خود وقت گزارنے کے لیے شاپنگ کو چلی جائے گی یا انہاروں اشجار کی سیر کو نکل جائے گی۔ اب اس بیچاری کی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ شام ہونے سے پہلے کسی کا قدم اس کی گھر کی 4 دیواری میں نہ پڑے تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی، منجھائی اور رگڑائی مفت میں برباد نہ ہو۔ مکان اور سامان کی صفائی کا اس قدر اہتمام کرنے والی قوم اپنے اجسام کی صفائی کی چندہ پرواہ نہیں کرتی۔ نہانے سے اسے خاص طور پر پرہیز ہے۔ غسل کی نوبت کافی طویل وقفوں کے بعد آتی ہے۔ درمیانی عرصے میں عورتیں تو پاؤڈر، اوڈی کلون وغیرہ سے کسی قدر ڈرائی کلیننگ کا اہتمام کرتی رہتی ہیں، لیکن مرد حضرات اس کی بھی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ جفاکش قوم سمندر کی تہہ سے زمین نکال کر بڑی خوبصورت تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پھولوں کی بہترین اقسام اس سرزمین پر اگتی ہیں۔ دنیا کے کئی عظیم فنکار اس قوم کی آغوش میں پلے ہیں۔ یہاں کے میوزیم آرٹ اور فن کا بے مثال گہوارہ ہیں۔ قدرتی مناظر کو ان کی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے محکمے قائم ہیں۔ جنگلات میں ایک ایک درخت کی فائل بنی ہوئی ہے۔ پون چکیوں کی دیکھ بھال کا منظم انتظام ہے۔ بازاروں میں کتابوں کی دکانوں کی نمایاں بہتات ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں کوئی مشہور کتاب شائع ہو تو وہ فل فور ڈچ زبان میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ کتابیں خریدنے کا اس قوم کو شوق بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ ثقافتی روایات اور اقدار اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ہیں، لیکن مزاجن یہ لوگ سرد مہر، کم آمیز اور دیر آشنا ہیں اور ذہن ان کا بغیر کسی آمیزش کے خالصتاً تاجرانہ ہے۔ دولت کمانے میں وہ کسی قدر شفاق اور خرچ کرنے میں حد درجہ محتاط ہیں۔ ہالینڈ اپنی اعلیٰ ترین کوالٹی کے انڈے، مرغ، گوشت، مکھن، پنیر، دودھ اور پھول تو برآمد کر دیتا ہے، اور اپنے گزارے کے لیے انہوں نے قومی سطح پر کھانے پینے، رہنے سہنے کا ایسا دستور العمل اختیار کر رکھا ہے جس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب سب برضا و رغبت یکساں طور پر شریک ہیں۔ ناشتے میں مکھن کی جگہ مارجرین لگے ہوئے ٹوسٹ، چینی اور دودھ کے بغیر چائے، اور پنیر لنچ پر پنیر کے سینڈوچ۔ شام کو 6 اور 7 بجے کے درمیان ڈنر، جسے وہ لوگ ہاٹ میل کہتے ہیں۔ ادھر شام کے 6 بجے
ادھر سڑکیں اور بازار خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 بجے تک اچھا خاصا سناٹا چھا جاتا ہے اور پوری قوم بیک وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتی ہے۔ گرما گرم ابلا ہوا سوپ موجود ہے تو گوشت ندارد، گوشت موجود ہے تو سوپ غائب۔ ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر البتہ ہر ڈنر کا لازمی جز ہے۔ یوں آلو ولندیزیوں کا من بھاتا کھاجا ہے۔ ڈچ زبان میں آلو کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب بھی ٹھوس سیب ہے۔ اتوار کے اتوار انڈے کی یاشی بھی ہو جاتی ہے۔ اس دن 10-11 بجے کے قریب انڈے اور کافی کے ساتھ برنچ کر کے بریک فاسٹ اور لنچ دونوں سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے اکثر مرد بیئر اور بولز چڑھاتے ہیں اور عورتیں اور بچے فراوانی سے دودھ پیتے رہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہالینڈ میں موٹی عورتیں، بھدے مرد اور صحت مند بچے کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ ڈچ لوگ اپنے یار دوستوں کو کسی ریسٹوران میں کھانے کی دعوت تو نہیں دیتے، لیکن کھانے پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ کھانا ہوتا ہے، خوش گپی ہوتی ہے اور جب بیرا بل آتا ہے تو سب لوگ ٹپ سمیت حساب لگا کر اپنے اپنے حصے کی رقم بٹوے سے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ رسمی تکلفات کو وہ اپنی جیب کا بوجھ نہیں بننے دیتے۔ خود کفیلی کے اس طور طریقے میں جو سہولتیں میسر ہیں، انہوں نے اس آداب مہمانی و میزبانی کو دوسرے مغربی معاشروں میں بھی مقبول عام کر رکھا ہے۔ انگریزی زبان میں تو اس کے متعلق گوئنگ ڈچ کا محاورہ بھی موجود ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز قائم کرنے کے لیے ہالینڈ کی ملکہ جولیانا نے اپنا ایک پورا محل عطیہ کر دیا تھا۔ یہ شاندار محل ہیگ کے ایک فیشنیبل اور امیرانہ حصے میں واقع تھا۔ ایک طرف وسیع اور یہ سرسبز باغ تھا، دوسری طرف شہر کی سب سے مہنگی دکانوں والا بازار تھا۔ درمیان میں اینٹوں کے فرش کا ایک کھلا میدان تھا۔ محل کے الگ الگ حصوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے رہائشی کمرے تھے۔ ایک منزل پر ڈائننگ روم، کامن روم اور لائبریری تھی۔ دوسری منزلوں پر کلاس روم اور مذاکروں کے لیے کشادہ ہال تھے۔ دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار تھے۔ چھتوں سے بڑے خوبصورت بلوری فانوس لٹک رہے تھے۔ انسٹیٹیوٹ کا سارا ماحول شہانہ تھا۔ پہلا کورس اسی سال شروع ہوا تھا۔ اس میں 8 ملکوں سے 32 طلباء شامل تھے، جن میں 6 لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں میں پاکستان سے صرف ایک لڑکی تھی جو بین الاقوامی امور پر ایم اے کا کورس مکمل کرنے آئی تھی۔ اس کا نام مس خورشید حسن تھا، جو بعد میں خورشید حیدر بنی۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے کچھ عرصہ تک کراچی اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، پھر فورن سروس میں داخل ہو کر ہالینڈ میں سفیر کے عہدہ پر فائز ہوئیں اور آج کل وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ انسٹیٹیوٹ میں خورشید نے اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ نہایت صاف گو، بے باک، بے خوف، با اصول اور خوش خصال لڑکی تھی۔ پاکستانیوں کے گروپ میں ہم 6 مرد تھے۔ ہیگ میں پہنچتے ہی خورشید نے ہمیں فوراً اپنے ڈسپلن کے چھاتے تلے دھر لیا۔ کبھی نرمی اور کبھی گرمی سے اس نے ہم پر واضح کر دیا کہ غیر ملک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، جس سے پاکستان کے وقار پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں نے فوراً اس کی اس برتری اور بالادستی کو تسلیم کر لیا اور انسٹیٹیوٹ میں اپنی زندگی کو اس کے ہدایت نامہ کے سانچے میں ڈھالے رکھا۔ غالباً اس کی وجہ پاکستان کا وقار بڑھانا کم اور خورشید کی خوشنودی کو برقرار رکھنا زیادہ تھی۔ اپنی دیگر گوناگون خصوصیات کے علاوہ خورشید صوم و صلات کی پابند بھی تھی۔ اس کی ایک گہری سہیلی ایک چینی لڑکی وکٹوریا تھی۔ دینی لحاظ سے وہ بھی اپنے مذہب کی خوب پابند تھی۔ بارش ہو یا برف، جھکڑ ہو یا طوفان، وہ ہر اتوار کو منہ اندھیرے ایک مقامی گرجے میں جا کر عبادت کرنے سے ہرگز نہ چوکتی تھی۔ اس برس رمضان شریف کا مہینہ گرمیوں میں آیا۔ ادارے میں ڈنر کا وقت تو شام کے 7 بجے ختم ہو جاتا تھا، لیکن خورشید نے ایسا بندوبست کیا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باورچی خانہ ساری رات کھلا رہتا تھا۔ ان دنوں افطاری تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ہوتی تھی۔ ہم میں سے جو لوگ روزہ رکھتے تھے، خورشید خود ان کے لیے افطاری اور کھانے کا اہتمام کرتی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد جب سحری کا ٹائم آ جاتا، اس وقت بھی وہ اپنے ہاتھوں ہماری سحری کا انتظام کرتی تھی۔ جون کے آخر میں میرا کورس ختم ہو گیا۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران خورشید نے مجھے ترتیب اور اطاعت کے جس سانچے میں ڈھال رکھا تھا، اس کی برکت سے میں نے واپسی پر حج کا فریضہ ادا کرنے کی نیت باندھ لی۔ اس حج پر اگر کچھ ثواب کمایا ہے تو اس کے بیشتر حصہ کی حقدار خورشید ہی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ہالینڈ کے نظام حکومت کو اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بناؤں گا۔ یہ چھوٹا سا ملک سیاسی استحکام، فلاحی انصرام اور معاشی بردمندی کا بڑا عمدہ نمونہ ہے۔ یہاں پر باوقار لیکن بے تکلف، عام پسند اور دسترس پذیر بادشاہت ہے۔
بہت سی مختلف الاصول سیاسی پارٹیوں کے باوجود جمہوریت نہ تعطل کا شکار ہوتی ہے نہ تشدد کا۔ حکومت اکثر چند پارٹیوں کے اشتراک و اتحاد سے مخلوط صورت میں بنتی ہے۔ کولیشن کسی وقت ٹوٹ جائے تو ملک میں ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوتے، نئی کولیشن بن جاتی ہے یا نئے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کی مجموعی رکنیت کے تناسب سے پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں محفوظ اور مقرر ہیں۔ بغیر جواز کے ووٹ نہ ڈالنا جرم ہے۔ نہایت اعلیٰ پیمانے کی صنعتوں کے باوجود ملک میں ہڑتالوں کا رواج عام نہیں۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہے کہ ذاتی سرمایہ داری کا گھوڑا بے لگام ہو کر نہیں بھاگتا۔ ایک حد چھو لینے کے بعد ذاتی آمدنی کی شرح برائے نام رہ جاتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے بعد بھی صنعت کار اور سرمایہ کار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں رہتے، بلکہ ملک کی معیشت کی خاطر پیداوار بڑھانے میں بدستور مصروف عمل رہتے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس نظام حکومت کا تفصیلی مطالعہ کروں جس کے زیر نگین سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور عوامی امان و بہبودی کا اس قدر خوبصورت امتزاج نشوونما پا رہا ہے، لیکن ادارے کے ڈائریکٹر نے معذرت کی کہ یہ انسٹیٹیوٹ کا پہلا کورس ہے اور فی الحال اس میں اس موضوع پر کام کرنے کے لیے بندوبست موجود نہیں۔ اس کی جگہ مجھے ہالینڈ کے کوآپریٹیو اور میونسپل سسٹم کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ سسٹم ہالینڈ کے سرزمین کے ساتھ مخصوص ہے اور وہاں کی روایات، ضروریات اور مفادات کے مطابق صدیوں میں پروان چڑھا ہے۔ پاکستان کے سیاق و سباق میں اس کی کوئی خاص افادیت یا مناسبت نہیں۔ اس قسم کا مطالعہ مجھے تضییع اوقات نظر آیا۔ میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ میں اپنی حکومت سے اجازت لے کر واپس لوٹ جاؤں۔ اس خیال کا تذکرہ میں نے ہالینڈ میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور مسٹر لال شاہ بخاری سے کیا تو وہ مسکرائے۔ بخاری صاحب بڑے زندہ دل اور تجربہ کار افسر تھے اور اپنے زمانے میں بین الاقوامی شہرت کے ہاکی کے کھلاڑی رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 6 ماہ کی تو بات ہے، اتنا وقت تو تمہیں واپسی کی اجازت حاصل کرنے ہی میں لگ جائے گا۔ ڈچ گورنمنٹ کا دیا ہوا مفت کا وظیفہ ہے، بہتر ہے تم یہ کورس مکمل کر لو۔ بیٹھے بٹھائے ہالینڈ کی سیر ہو جائے گی اور تمہارے علم میں بھی ضرور اضافہ ہوگا۔ اس کورس سے میرے علم میں تھوڑا بہت اضافہ تو ضرور ہوا، لیکن پاکستان کی ضروریات کے لحاظ سے یہ علم غیر نافع تھا۔ البتہ اس بہانے ڈچ قوم کی تہذیب و تمدن کو کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انڈونیشیا پر کئی 100 برس حکومت کرنے کی وجہ سے ہالینڈ کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا طویل واسطہ رہا ہے۔ لائڈن یونیورسٹی کے ایسٹرن انسٹیٹیوٹ میں اسلامی علوم کا عظیم الشان مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود ولندیزیوں کے دل مسلمانوں کے خلاف تعصب اور بغض کے جذبات سے خالی نہیں۔ ہالینڈ میں ہر بچے کی پیدائش میونسپلٹی کے دفتر میں رجسٹر کرانی لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے جو فارم بھرنا پڑتا ہے اس کے خانے میں بچے کا مذہب بھی درج کرنا ہوتا ہے۔ کچھ والدین یہ خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سن بلوغت کو پہنچ کر بچہ اپنی مرضی سے جو مذہب اس کا جی چاہے اختیار کر لے۔ کئی میونسپلٹیوں میں مجھے ایسے فارم بھی نظر آئے جن میں والدین نے مذہب کا خانہ خالی چھوڑ کر اس کے نیچے اپنے ہاتھ سے یہ شرط لکھی ہوئی تھی: جوان ہو کر اپنی پسند کا کوئی مذہب اختیار کرنے کے لیے آزاد ہے سوائے اسلام کے۔ ایک روز میں آرنہم کے وسیع و عریض جنگل میں گھوم رہا تھا۔ تھک کے درختوں کے جھنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا تو قریب کے بینچ سے دھیمی دھیمی خوش الحان آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آئی۔ ایک نہایت خوش پوشاک فرینچ کٹ سفید داڑھی والا ڈچ آنکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سورہ رحمان کی قرات کر رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر السلام علیکم کہا۔ اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دیا۔ کیا آپ ڈچ مسلمان ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا نام عبداللہ ڈی ہوک تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرا وطن پاکستان ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تحفہ اسے کراچی میں نصیب ہوا۔ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ وہاں سے قبل از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مرچنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیا اور ایک کارگو شپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشرقی بندرگاہوں اور یورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا۔ 1948 میں ایک بار اس کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر کچھ سامان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ سامان لادنے والے مزدور پسینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا تو سب نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا روزہ تھا۔ ایک بوڑھے مزدور پر ڈی ہوک کو بڑا ترس آیا جو گرمی، حبس اور سامان کے بوجھ تلے بدحال ہو رہا تھا۔ دوسروں کی نظر بچا کر وہ اس بڈھے کو اپنے کیبن میں لے گیا اور اسے ٹھنڈے جوس کا گلاس دے کر اشارے سے کہا کہ یہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چپکے سے اسے پی لے۔ بوڑھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ ان دیکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل بے ابہام اور غیر متزلزل ایمان دیکھ کر ڈی ہوک کا دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ نے یہ تبدیلی ایک برس کے بعد قبول کی۔
اس ایک برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ زبان جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بھرتی کر لیا۔ اس سے انہوں نے قرآن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ 2 برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا، لیکن اپنا اسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ آرنہم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی مشرف با اسلام ہو چکی تھی، لیکن 2 بیٹے جو ترک وطن کر کے آسٹریلیا میں آباد ہو گئے ہیں اس نعمت سے محروم رہ گئے تھے۔ عبداللہ ڈی ہوک صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر بھی کیا جو ہالینڈ کے ایک بڑے بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ بھی کئی برس سے مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اپنی ملازمت کے دوران یہ راز افشا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے اس کی ترقی کے امکانات ہی مسدود ہونے کا خدشہ نہیں بلکہ خود ملازمت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ تعصبات صرف ہالینڈ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ مغرب کے کئی اور معاشرے بھی اسلام کے متعلق اسی قسم کی تنگ نظری کا شکار ہیں۔ یہ معاشرے اپنی جگہ بڑے متمدن، تعلیم یافتہ، آزاد خیال، متحمل، روادار اور سیکولر شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے سیاق میں ان کی آزاد خیالی، بردباری اور سیکولرزم بڑی حد تک سلب ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ زہر ہے جو مسیحی پادری اور یہودی مذہبی پیشوا صدیوں سے اسلام کے خلاف طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے پھیلاتے رہے ہیں۔ دوسری وجہ یورپین مستشرقین کا ایک خاص گروہ ہے جس نے علم و دانش کے پردے میں اسلام اور مسلمانوں کے خد و خال مسخ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کے گمراہ کن اقوال و افکار صرف دوسروں ہی کو اسلام سے بدظن نہیں کرتے بلکہ احساس کمتری میں مبتلا بعض مسلمانوں کے لیے بھی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہالینڈ میں اس گروہ مستشرقین کی ایک واضح مثال پروفیسر سنوک ہرگونیے ہے۔ یہ صاحب لیڈن یونیورسٹی میں مشرقی علوم کے پروفیسر تھے۔ 1884 میں انہوں نے 6 ماہ جدہ میں گزارے اور پھر ایک فرضی اسلامی نام رکھ کر 6 ماہ کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے۔ حدود حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن پروفیسر صاحب جعلی مسلمان کے بھیس میں وہاں رہے اور بلد الامین میں مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت پر جرمن زبان میں 2 جلدوں کی کتاب مکہ نامی لکھی۔ اس کے علاوہ وہ ڈچ زبان میں حج کے موضوع پر ایک کتاب جشن مکہ کے عنوان سے بھی لکھ چکے ہیں۔ جو لوگ دھوکہ بازی و فریب کاری کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی رسومات اور مسلمانوں کے حالات کا کھوج لگانے نکلے ہوں، ان کے مقاصد میں خوش نہادی، خیر سگالی اور انصاف طلبی کی تلاش صحیح لا حاصل ہے۔ یہ ایسی ہی تحریروں کا نتیجہ تھا کہ ایک عام ملندیزی کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور حرم گشتگی، بے راہ روی، بربریت اور بد معاملگی کے مترادف تھا۔ میونسپلٹیوں کے نظام کے مطالعے کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندوبست ایک ایسے خاندان میں ہوا جس میں 5 بیٹیاں اور 4 لڑکے تھے۔ یہ خاصا مذہبی گھرانہ تھا۔ پہلی شام جب ہم اکٹھے بیٹھے تو سارے لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد ہو گئے کہ بتاؤ پاکستان میں تمہاری کتنی بیویاں ہیں، کتنی لونڈیاں اور کتنے غلام ہیں۔ وہ بڑی دیر تک مجھ سے اسی موضوع پر جرا کرتے رہے۔ میرے جوابوں سے مایوس ہو کر ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یا تو یہ شخص واقعی مسلمان نہیں یا ہمارے ساتھ مصلحتاً جھوٹ بول رہا ہے۔ اتوار کے روز سارے خاندان نے بائسکلوں پر سوار ہو کر پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ گھر میں 11 بائسکل موجود تھے جو میاں بیوی اور 9 بچوں میں بٹ گئے۔ میرے لیے 12واں بائسکل کسی ہمسائے سے عاریتاً مانگ لیا۔ ہمارا قافلہ سائیکلوں پر سوار ہو کر باہر نکلا تو چاروں طرف سڑکوں پر بائسکل ہی بائسکل نظر آئے۔ ہالینڈ کی سرزمین اتنی ہموار ہے کہ بائسکل کو یہاں پر قریباً قومی سواری ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ بہت سی سڑکوں پر بائسکل چلانے والوں کے لیے الگ الگ راستے ہیں۔ کبھی کبھار ملکہ جولیانہ بھی سائیکل پر سوار ہو کر شہر میں نکل جاتی ہے۔ ان کی شہزادیاں بھی بائسکل چلانے کی شوقین ہیں۔ ہمارا قافلہ 16-17 کلومیٹر سائیکلنگ کرنے کے بعد ایک خوبصورت پارک میں جا کر رکا۔ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اب ہماری خاتون خانہ کو غیبی توشہ دان کھول کر ہماری لذت کام و دہن کا انتظام فرمائیں گی، لیکن اے خیال است و محال است و جنوں، اس کے برعکس انہوں نے اپنا پرس کھولا اور پیپر منٹ سویٹ کی ایک ایک گولی تقسیم کر کے ہم سب کو ہدایت کی، اسے چبانا مت، دھیرے دھیرے چوسنا، اس سے تمہارا سانس مصفا ہو جائے گا۔ گولیاں چوس کر 1-1.5 گھنٹہ ہم پارک میں فطرت سے ہم کلام رہے، اور جب ہمارا دلشاد اور آنکھیں اچھی طرح آباد ہو گئیں تو اسی طرح بھوکے پیاسے پھر بائسکلوں پر سوار ہو کر رخت سفر باندھا۔ راستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا جہاں بڑا بارونق ہاٹ لگا ہوا تھا۔ خوب گہما گہمی تھی اور طرح طرح کا مال و اسباب بک رہا تھا۔ ایک دکان پر گرما گرم مچھلی تلی جا رہی تھی۔ میں نے اس طرف ذرا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میری میزبان نے بڑی مروت سے پوچھا، تمہیں تلی ہوئی مچھلی پسند ہے؟
میں نے بڑے زور سے اس بات میں سر ہلایا اور منہ میں سیروں پانی بھر کر انتظار میں کھڑا ہو گیا، لیکن یہ مچھلی بھی پانی سے نہیں سراب سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس عفیفہ نے پاؤ بھر مچھلی تلوا کر ایک مومی کاغذ میں لپیٹی اور اسے اپنے پرس میں حفاظت سے بند کر لیا۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو ڈنر کا ٹائم قریب تھا۔ خاتون خانہ نے تلی ہوئی مچھلی کو چورا چورا کر کے ایک پلیٹ میں ڈالا اور اس میں ٹماٹر کی چٹنی اور سرکہ ملا کر لئی سی بنا لی۔ اسے اس نے مکھن کی طرح بہت سے توسوں پر لگا دیا، ساتھ ہی بھاپ دیتے ہوئے سوپ کا با دیا اور ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر کھانے کی میز پر آ گیا، اور دن بھر کی مشقت کے بعد ہم اتوار کے خصوصی ڈنر سے سرخرو ہوئے۔ ایسے موقعوں کے لیے میں احتیاطاً بسکٹوں کے کچھ پیکٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر رکھا کرتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ بستر میں لیٹ کر رہی صحیح کسر اپنے بسکٹوں سے پوری کر لوں گا، لیکن اس کا موقع بھی ہاتھ نہ آیا، کیونکہ 2 بڑے لڑکے میرے کمرے میں سوتے تھے اور وہ دیر تک آج کے پکنک کے خوشگوار پہلوؤں پر بڑی گرم جوشی سے تبصرہ کرتے رہے۔ ایک اور قصبے میں میرے میزبان ایک ایسے صاحب تھے جنہیں پیدل سیر کرنے کا شوق تھا۔ چھٹی کے روز وہ مجھے ساتھ لے کر نکل جاتے اور سارا دن باپیادہ گھماتے رہتے تھے۔ لنچ کے وقت وہ اپنی جیب سے میٹھی ڈبل روٹی کے 2 توست برآمد کرتے تھے۔ ایک توست وہ خود نوش فرما لیتے تھے، دوسرا مجھے عنایت ہوتا تھا۔ ان دنوں ان کے چھوٹے سے باغیچے میں صرف ایک ٹیولپ کا پھول باقی تھا۔ شام کے وقت وہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر گھنٹوں بڑے دھیان سے اس پھول کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ فطرت کی نرنگیوں میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن فن باغبانی ان کا پیشہ تھا، اس لیے وہ پھولوں کی تجارت سے اپنے ملک کا زر مبادلہ بڑھانے کی سوچ میں غلطاؤں پیچاں رہتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے میرا تعارف ایک ڈچ صوفی سے ہو گیا۔ اس کا ڈچ نام تو ایڈون کیٹنگ تھا، لیکن صوفی نام کرم دین تھا۔ بیوی کا صوفی نام کلثوم تھا اور 2 بچوں کے نام ہی نورین اور شرف دین تھے۔ عام زندگی میں تو وہ اپنے اپنے ڈچ نام استعمال کرتے تھے، لیکن صوفی برادری کے جملہ ارکان باہمی میل جیل میں بڑی بے تکلفی سے اپنے دوسرے نام استعمال میں لاتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آدھا نام ڈچ تھا، آدھا دوسرا، مثلاً شوکت خان ہاؤزن، منیرہ فولٹن، رحمت برکلے، بشیرہ کیسنگ۔ ڈچ صوفیوں کے کئی جگہ اپنے مراکز ہیں جنہیں صوفی چرچ کہا جاتا ہے۔ چرچ کا امتیازی نشان انسانی دل ہے، جس کے دونوں طرف پر لگے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر چاند تارا بنا ہوتا ہے۔ 1963 میں جب میں ہالینڈ میں سفیر بن کر گیا تو وہاں کے وزیر خزانہ پروفیسر وٹے فین نے بھی صوفی تحریک سے وابستہ تھے۔ بعد ازاں وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سربراہ بھی رہے۔ یورپ میں اس سلسلے کے بانی صوفی عنایت خان تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔